वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। एक ऐसा अहम टॉपिक अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि जिस पे जब बात करते हैं तो कुछ हमारे अगर पाकिस्तान के मामला हालात देखे जाएं या अपनी सेंसेस को हम देखें या बहैसियत माहिर नफ्सियात में इस पहलू को देखूं तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, और वो है तलाक या खुला लेना, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता जिससे इस कायनात का आगाज़ हुआ। एक ऐसा आगाज़ इस रिश्ते का जिसे सबसे बड़ा रिश्ता माना और जाना जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इसका आगाज़ जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते से हुआ, और लेकिन आज तक हम शायद इस मियाँ बीवी के रिश्ते को समझ नहीं पाए। लोग कंफर्ट जोन नहीं रखते, या कंपैटिबिलिटी नहीं होती, या अपने माँ बाप के कहने पर शादियाँ तो कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ माइंड मैच नहीं करते, जिसके बाद कुछ ही टाइम बाद चलकर एक दूसरे के साथ लगना शुरू हो जाता है कि अब हम एक साथ नहीं चल सकते, और मर्द ये समझता है कि मुझे इसे तलाक दे देनी चाहिए और औरत ये समझती है कि मुझे इससे खुला ले लेनी चाहिए। अक्सर औकात अब ये दो पहलू हैं कि तलाक क्यों ली जा रही है, रेशो क्यों बढ़ रही है, खुला के इतने केसेस जो हैं वो हमारी अदालतों में क्यों रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ख़वातीन क्यों मर्दों से खुश नहीं हैं, क्या मामलात हैं, कौन सी ऐसी साइंटिफिक चीज़ आ गई है, कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हो गए हैं हमें कि हम मियाँ बीवी के इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं। जब शादियाँ होती हैं तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, धूम धड़का होता है, इतना पैसा शादी में खर्च किया जाता है, लेकिन किसी के पास ये गारंटी वारंटी नहीं होती है कि ये शादी कब तक चलेगी। कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। जिनकी नहीं होती वो कहते हैं हमारी शादी हो जाए, और जिनकी हो जाती है वो कहते हैं कि शादी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है, हमारी मेंटालिटी यहाँ तक आई क्यों है? हम मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता जिसको कंफर्ट जोन दिया गया, जिसको अल्लाह ने पसंद किया, और तलाक एक ऐसा लफ्ज़ के जिसको अल्लाह नापसंद फरमाता है, तो फिर हमारे मुआशरे में रोज़ पर रोज़ इसमें इजाफा क्यों होता चला जा रहा है? ये वो सवालात हैं कि जो हर जहन में है लेकिन जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे सोशल मीडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है। ख़वातीन को नित नए रंग के जो है वो डिज़ाइंस नज़र आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। अब मियाँ की सैलरी जो है वो 20 से 25 हज़ार है, और बीवी की जो सेंसेस हैं या उसके जो अखराजात हैं वो 50 हज़ार से तजावुज़ कर चुके हैं, और वो ये चाहती है कि मैं दुनिया की हर वो चीज़ खरीदूँ कि जो दूसरी मेरी दोस्त के पास है। असल में ये जो आपके दोस्त होते हैं ना, कहते हैं कि आपका तारुफ होते हैं। किसी एक सहेली का शौहर जो है वो उसको बहुत खिलाता पिलाता है, उसको सैर सपाटे पे लेके जाता है, तो दूसरी इस चीज़ से तकलीफ में आ जाती है। मैं नहीं कहूँगी जेलस हो जाती है, मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी तकलीफ में आ जाती है, और वो तकलीफ उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि तलाक क्यों होती है। बहैसियत माहिर नफ्सियात जो मेरे पास लोग आते हैं, मैंने जब उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो की, जब उनके अंदर की स्टोरीज जानी, तो सिर्फ क्या निकला कि मेरे दोस्त का जो शौहर है वो बहुत अच्छा कमाता खाता है और मेरे शौहर की इतनी सैलरी नहीं है। और जहां पर भी आप देख लें, मामला सिर्फ पैसों की वजह से ख़राब होता है। अक्सर औकात मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी बड़ी शानदार जारी होती है, लेकिन तलाक किस बात पे हो जाती है कि जी मुझे खर्चा पूरा प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, शौहर जो है वो बच्चों का और बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो बीवी के पास हल क्या है कि इससे खुला ले लूं और ये मुझे तलाक दे दे तो मेरे मामला जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे। ये मेंटालिटी क्यों बनी? हमारे माशरे में तलाक जैसा नासूर जो है वो बढ़ता क्यों चला जा रहा है? हमारे फिल्म, हमारे ड्रामास इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हर खातून जो घर में अकेली है, जिसने अपने शौहर के जाने के बाद अपने बच्चों को संभालना है, उसका ज़्यादातर टाइम वो ड्रामे देख के गुजरता है जो इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इन ड्रामास पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं इन पे सवाल उठा रही हूँ, और सवाल इतना खतरनाक और शदीद है कि जिसमें एक औरत को खुद सर दिखाया जाता है, जिसमें या एक औरत को मजलूम दिखाया जाता है और मर्द हमेशा उस पर जुल्म करने वाला दिखाया जाता है, या एक मर्द की अगर सैलरी कम है तो उसकी बीवी हमेशा से जो है वो ज़्यादा की डिमांड करती है। अब किसी के घर में क्या चल रहा है वो सब लोग वो ड्रामा देख के उसे अपनी सिचुएशन के साथ ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से तलाक जो है बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम क्या कहता है, मुआशरा क्या कहता है, इस पे आज बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस पे बात करेंगे। साथ ही हमें जो है वो अलामा साहब भी ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे।
لیکن ابھی ثاقب بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا ثاقب صاحب, بحیثیت ایک مرد آپ بھی اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, بحیثیت ایک عورت, ایک لڑکی, میں بھی اس معاشرے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں, اور بحیثیت ماہر نفسیات بھی میں اس معاشرے کو دیکھ رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کی ریشو پاکستان میں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ آپ تو یہ کیسز بھی دیکھتے ہیں, آئے دن جو ہے وہ خلا کے کیسز رجسٹرڈ کروا رہی ہیں خواتین, کیوں نہیں اپنا, کہتے ہیں عورت گھر بساتی ہے, مرد گھر نہیں بساتے. یہ سوال کا جواب چاہیے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہا, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. اچھا جی, یہ جو آج کا آپ نے ٹاپک کیا, یہ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, پورے معاشرے کا, پاکستان کا نہیں بلکہ پورے ورلڈ کا ہے. اس وقت اگر آپ پوزیشن دیکھیں نا پورے ورلڈ کی, تو 80% جو طلاقیں جو ہو رہی ہیں نا, وہ شادی کی جو لو میرج ہے نا اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب لو میرج کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو میں اس کی وجہ دیکھ رہا ہوں, جو نمبر 1 پہ آتی ہے, وہ ہے عدم برداشت. سب سے بڑی وجہ برداشت نہیں ہے, سب سے بڑی وجہ. اور یہ برداشت کیوں نہیں ہے؟ پہلے دور میں بھی تو ساری چیزیں تھیں. اب میں آپ کو اگر ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں, مجھے اسلام کے حوالے سے یاد آیا. تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ پوچھا کہ جی ان کو ایک خبر ملی, یا میں یہ واقعہ آپ کو شارٹ میں سناؤں گا کہ مطلب کہ جی یہ آپ سے پہلے بھی ایک عورت جو ہے وہ جائے گی جنت میں. تو انہوں نے بتایا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو جنت کی سردار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر اس عورت کو ملی جا کے, وہ عورت کا جو شوہر تھا وہ اس کو بہت مارتا تھا. اس نے وہاں پہ رنگ رنگ کی مطلب رسی بھی رکھی ہوئی تھی, اور اس نے وہاں پہ وہ سوٹی بھی رکھی ہوئی تھی, اور اس نے وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں رکھی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر ہے, جب آتا ہے تو مجھے مارتا ہے. تو وہ کیا پتا کہ آج اس کا موڈ ہو کہ مجھے اس نے مطلب کہ یہ رسی سے مارنا ہے, آج مجھے یہ ہے کہ اس سے مطلب کہ چابک سے مارنا ہے, آج مجھے اس سے مارنا ہے. تو میں اس کے لیے بالکل مینٹلی پریپیئر ہوں, اور وہ میرا مزاجی خدا ہے, اور میں اس کے لیے ہی یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں. یعنی کہ اب آپ وہ مثال دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں. اب آج کے دور میں اگر مرد کسی کے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کر لینا, وہاں پہ تعلق ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے بات. بس وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پہ ہاتھ اٹھا لیا تو یہ اس کو یہ مرد ہی نہیں ہے, یہ تو اس کو مرد کو زیب ہی نہیں دیتا یہ چیزیں. یعنی کہ عدم برداشت یہ ایک سب سے بڑا جو کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ثاقب صاحب, ایک مرد کہلاتا ہی تب ہے جب وہ عورت کی بات برداشت کرتا ہے, یا اسے پیار سے یا صبر تحمل سے سمجھاتا ہے. وہ مرد کیا کہ جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, اس پہ تشدد کرے, وہ تو اپنی پھر کمزوری شامل کر رہا ہے نا بیچ میں, کہ میں کہیں نہ کہیں تم سے کمتر ہوں, جس کی وجہ سے میں تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں. ایک ہاتھ اٹھا کے ایک ایسی, کہتے ہیں کہ عورت کی زبان بہت کام خراب کرتی ہے. دیکھیں زبان کسی کی بھی ہو, اللہ نے فرمایا ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے, لیکن آپ حق بات کریں, سچ بات کریں. عورتیں واقعی زبان چلاتی ہیں, یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. میں بھی ایک عورت ہوں, عورت میں برداشت کم ہے. جب مرد جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ سروائیو کری ہوں, میں بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہوں, گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ قربانیاں. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ پہ دونوں قربانیاں دے رہے ہیں. جو مرد ہے وہ باہر جا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے, تو وہ بھی تو قربانی دے رہا ہے. عورت بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے بچوں کو مطلب پال رہی ہے, روٹی پکا رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے, جس طرح بھی کر رہی ہے, یہ بھی قربانی ٹھیک ہے. لیکن یہ دو پہیے ہیں نا, یہ پہیوں کے ساتھ ہی چل رہا ہے. لیکن اس مرد پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس نے اپنی عورت کو اور اپنے بچوں کو گھر کے شیلٹر کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ اے سی میں ہے, وہ روم کولر میں ہے, وہ سکون میں ہے, لیکن وہ خود تو جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں, طوفان میں, بارشوں میں جا کر جو ہے وہ اپنی نوکری ادا کر رہا ہے. دیکھیں یہ بھی عورتوں کو سمجھنا چاہیے نا, یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. مرد اور عورت اگر گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک پہیہ ڈیمیج ہو جائے تو دوسرا کیسے, آپ گاڑی کیسے چلا لیں گے؟ گاڑی آپ کی ختم. ہم نے مردوں کو عزت دینا چھوڑ دی ہے معذرت کے ساتھ, اور ہم مرد کی عزت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہے نا تو ہمارا غلام ہے, تو بیوی تو پھر آپ غلام کی کہلائیں گی. اپنے میاں کو آپ بادشاہ بنا کے رکھیں گی تو پھر بیوی آپ بادشاہ کی کہلائیں گی, آپ ملکہ کہلائیں گی. تو یہ تو اب سچویشن ہم نے تھاٹ یہ رکھ لی ہے کہ شوہر جو ہے نا بس یہ ہمیں پیسے دیتا رہے, ہمیں شاپنگ کراتا رہے, تو اچھا شوہر ہے, ہماری بات مانتا رہے. یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو سہیلی دوسرے شوہر کو, اپنی سہیلی کے شوہر کو دیکھتی ہے, یہ بڑی اچھی بات کی ہے. 90% پاکستانی خواتین اپنی سہیلیوں کے شوہروں سے امپریس ہیں. یہ میں آپ کو اندر کی وہ بات بتا رہی ہوں جو شاید اس طرح آن اینڈ آن جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ کبھی نہ کی ہو, کہ فلانی کا شوہر جو ہے وہ اس کو اتنا خرچہ دیتا ہے, اس کا اتنا خیال رکھتا ہے, اور میرا شوہر چاہے کتنی ہی تابعداری کیوں نہ کرتا ہو, لیکن میرا شوہر مجھے اس طرح سے پیسے نہیں دیتا, میرا شوہر اس طرح سے مجھے شاپنگ نہیں کراتا, تو وہ اچھا نہیں ہے.
بس وہ پیار محبت کی جگہ پہ یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں نا، اور میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اچھا ایسی چیزیں یہ سہیلیوں کے علاوہ گھر میں بھی ہیں، مطلب بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی کزنز ہیں، کوئی اس طرح، ان میں بھی یہ چیز ہے کہ کوئی بھائی ہے وہ زیادہ مطلب امیر ہے یا زیادہ پیسے والا ہے، تو وہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ دوسرے کو اپنے شوہر کو انسسٹ کرتے ہیں، نہیں جی یہ وہ کر رہا ہے تو آپ بھی کریں، اس طرح کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، وہ بھی تو کما رہا ہے نا. یہ بھی چیز بری ہے. 100% شوہر اس بات سے میری اتفاق کریں گے، گھر میں بیٹھے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ میں یہ بات غلط نہیں کر رہی. آپ کی بیویاں کسی اور کے جو ہے سہیلیوں کے شوہروں کی مثالیں دے کے سمجھاتی ضرور ہوں گی آپ کو کہ فلانی کا شوہر ایسے کرتا ہے تم نہیں کرتے. یہ پکی بات ہے، یہ ہو رہا ہے. اور پھر شوہر بھی ایسا کرتے ہیں کہ فلانی کی بیوی جو ہے وہ دیکھو کیسے اس کی خدمت کرتی ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ تیار ہوتی ہے. اچھا ہماری خواتین میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، خواتین نا شادی کے بعد اپنے آپ کو بنانا سنوارنا چھوڑ دیتی ہیں. مرد جب باہر جاتا ہے وہ سجی سنوری ہوئی عورتیں دیکھتا ہے، وہ مرد ہے نا، اس کو 4 شادیاں جائز ہیں. پھر ہماری خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں یہ مرد میرا ہے، اس پہ میرا قبضہ ہے، یہ 4 شادیاں نہیں کر سکتا. اسلام نے اس کو اجازت دی، وہ کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا، آپ نے الیگیشن لگایا ہے، اسی وجہ سے وہ دوسری عورت کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور آپ کی طلاق ہو جاتی ہے. ہاں جی ایسے ہی یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق پھیل رہی ہے. تو ہم نے اس کو سمجھنا کیسے، راستہ کیسے نکالنا ہے؟ آپ بحیثیت ایک مرد کیا کہیں گے؟ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ بالکل ریزن ہے. ہم لوگوں کو پہلے تو عدم برداشت کرنی چاہیے، پھر ہم لوگوں کو دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو گھر میں مل رہا ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. طلاق کی جو سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے دنیا میں 80% لوگوں کو طلاق جو ہے نا وہ میں اس طرف واپس آ رہا ہوں کہ وہ ہو رہی ہے لو میرج کی وجہ سے. کیا ہوتا کیا ہے کہ لو میرج ہوتی ہے، مائنڈ نہیں سیٹ ہوتا، پہلے کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ ٹیلی فون پہ جب ایکسپیکٹیشن ٹیلی فون پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مطلب رنگ برنگی ہو رہی ہیں، وہ مطلب کہ بڑی انجوائیبل ہوتی ہیں ٹیلی فون پہ. جب واسطہ پڑتا ہے نا آ کے جوائنٹ فیملی میں، خصوصاً جب وہ جوائنٹ فیملی میں ایک قدم رکھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا جو ایک عورت ہے نا وہ کہتی ہے بس شوہر ہونا چاہیے میرا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، میں صرف اس کی خدمت کر سکتی ہوں. اچھا مرد یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں جی میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں تو ماں باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے آپ کو. وہ یہ چیزیں کلیشز یہ بھی بڑا باعث بن جاتی ہیں. نہ مرد غلط ہے نہ عورت غلط ہے، مرد اور عورت کے خاندانوں میں بھی لوگ غلط ہیں. یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہے. کیونکہ عورت یہ سمجھ کے آئی ہے کہ میں ایک پرنسس ہوں، میرا شوہر ایک پرنس ہے اور مجھے جو ہے وہ کوئی پرنس آئے گا اور لے جائے گا اور مجھ سے کوئی کام نہیں کروائے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا ہوگا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک عورت کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اس نے اس کے ماں باپ کو اپنی ساس اور سسر سمجھنا ہے، ان کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھنا. یہ کانسیپٹ، اس میں تربیت کا بڑا ہاتھ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ فاروق اعظم صاحب نے، عالم دین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی سے اسپیشلی انہوں نے جو ہے اسلامک اسکالر کی ڈگری لی ہے. ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا. حافظ صاحب اس وقت جو ہم یہاں معاملہ لے کر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے ہم معاشرتی پہلو دیکھیں تو عدم برداشت کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میاں اور بیوی ہر معاملے پر کھل کر بات چیت کریں جی، اور اپنے شریک حیات کو اعتماد میں لیا جائے. جی یہ جو سرد رویے ہوتے ہیں یہ صرف تعلقات کو نہ صرف خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں بلکہ جی بسا اوقات یہ نوبت طلاق تک جہاں پہنچتی ہے. صحیح. اچھا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دن بہ دن طلاق کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ ہم وہ نہیں ڈسکس کر سکتے کہ صرف اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اب اسی غصے اور تکرار کو لے لیجیے، جو میاں اور بیوی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر غصے کی بڑھتی نوبت اور تکرار کا بڑا عمل، جی یہ بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان معمولی سی لڑائی بھی طلاق کی نوبت تک جہاں پہنچتی جی ہے. بالکل. اس کا حل شریعت نے بہت پیارا بتلایا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس جگہ کو چھوڑ دے. غصہ اپنے عروج پر ہو صحیح، تو دونوں میں سے کوئی ایک اس جگہ کو چھوڑ دے جی، تاکہ نوبت طلاق تک نہ جائے. اسی طرح
طلاق کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لینا. بالکل ایسی غیر ضروری خواہشات اور غیر حقیقی توقعات میاں بیوی کے درمیان جنم لے لیتی ہیں جی. اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بہت زیادہ امیدیں یا توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں. بالکل ہوتا کیا ہے جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی تناؤ بڑھتے بڑھتے پھر طلاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو میاں اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی غیر ضروری خواہشات کو قابو میں رکھیں اور صبر و شکر کریں تاکہ زندگی بہتر انداز میں بسر کر سکیں. اسی طرح تشدد بہت بڑی وجہ ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر طلاق کی. جو گھریلو تشدد ہے, چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی اور پھر دونوں طرف سے اپنے برداشت سے بات نکلتی ہوئی تشدد تک جب پہنچتی ہے تو پھر بیوی تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے. ایسی صورت میں شریعت نے مرد حضرات کو حکم یہ دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. بالکل ٹھیک. آج ہم دوستوں کی مجلسوں میں تو بہت عمدہ اخلاق پیش کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. شریعت نے پیمانہ مقرر کیا بہتری کا کہ وہ جو کہ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ جو بات چیت کی آپس میں کمی ہے اس سے بھی کئی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور غلط فہمیاں پھر بسا اوقات جا کر کے رشتے کے توڑ کا سبب بنتی ہیں. اور میں ایک بات درج کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے وہ اس کے بڑھتے ہوئے استعمال سے انکار ممکن نہیں ہے اور فوائد بھی ممکن ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر تیسری طلاق کی وجہ ہمارے معاشرے میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ثابت ہو رہی ہیں. صحیح عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شادی شدہ مرد وہ اپنے کسی سابقہ دوست سے ویسے ہی سوشل میڈیا پر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں لیکن کب یہ دوستی پھر پرانی محبت میں بدل جاتی ہے کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مخالف جنس کے ساتھ یہ وہ بے تکلفی کی گفتگو کا یہ آسان ترین پلیٹ فارم بھی ہے. جب یہ باتیں شوہر یا بیوی کے سامنے آتی ہیں تو پھر بدگمانیاں جنم لیتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں, شک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے اور بدقسمتی سے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. بالکل صحیح. تو شریعت نے بہت پیارا پیمانہ دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند زندگی گزارے ہیں. اب دیکھیے لباس کیا کام کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ لباس خوبصورت پہن کر بیٹھی ہیں تو یہ زیب و زینت میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے اور لباس ہمارے جسم پر اگر کوئی زخم وغیرہ کا بدنما داغ نشان ہو تو اس کو چھپا دیتا ہے, عیبوں کو چھپاتا ہے, خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. سچی بات. یہی معاملہ شریعت نے میاں اور بیوی کے رشتے میں حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی خوشگوار گزرے. میاں اور بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں اور خوبیوں کو بیان کریں تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو اور طلاق کی اس کیفیت سے جو ہم آئے روز ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور معاشرے میں یہ رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کی حفاظت کرے. علامہ صاحب ہم میں بہت ساری چیزیں جو کامن آ چکی ہیں اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی باتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کی باتیں یا شکایتیں جو ہیں وہ اپنے جاننے والے یا قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہاں سے انہیں مشورے ملتے ہیں اور وہ مشورے صحیح ہیں یا غلط اس کا تعین جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے جب وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور یہی ہو رہا ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے یہی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اسی کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو اللہ نے یہاں پر جو حکم دیا کہ میاں اور بیوی جو ان کی پرسنل جو نشست ہے جو پرسنل ان کا وقت گزرا ہے اس سے جب باہر نکلے تو ان کو صرف اور صرف ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک دوسرے کی خوبیاں. اب ظاہر ہے 24 گھنٹے کا ساتھ ہے اور جس طرح ایک چھت تلے ایک ہی ماں باپ کے 5-6 بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں ان کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے. ایسے ہی جو بیٹی ہمارے گھر بیاہ کر کے آ رہی ہے کسی کے جگر کو ٹکڑا ہے اس کا مزاج بھی بالکل ہم سے مختلف ہے اور میں یہ کوشش کرنے لگ جاؤں کہ اس کو اپنے مزاج میں ڈھال لوں یا دوستوں سے فضول سے مشورے لوں کہ میرے مزاج کے مطابق وہ ڈھل جائے. ایسا کہاں ممکن ہے. شریعت نے اس لیے حکم دیا کہ باہر جا کر تم دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو گے نہ کہ خامیاں. آپ اگر خامیاں بیان کرنے بیٹھیں گے تو لوگ تو پہلے ہی زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. حقیقت ہے. اور وہ آپ کی اس بس بات کرنے کی دیر ہوئی کہ 10 مشورے آپ کی طرف آئے
اور یوں وہ رشتہ کمزور سے کمزور تک چلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے شریعت نے منع کیا کہ ایک دوسرے کی خامیاں سامنے آئیں گی لیکن باہر بیان نہیں کرنی. وہ جو خوبیاں تم ایک دوسرے کی دیکھو گے ان کو باہر جا کر کے بیان کرو, رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا, دو لوگ بالکل بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں میاں بیوی, تو گھر والے جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تیسرا پرسن, کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی زندگی خراب کرنے والا کوئی تیسرا بھی ہوتا ہے. جیسے ایک بات تو آپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے حوالے سے بتا دی, لیکن کچھ ہمارے گھر کے بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بیوی کی یا شوہر کی کوئی باتیں, اب شوہر کے گھر والوں کو پسند نہیں بیوی کی باتیں, بیوی کے گھر والوں کو شوہر کی جو ہے وہ معاملات پسند نہیں. ایون کہ کچھ لوگ تو اپنے داماد کو گھر تک گھسنے نہیں دیتے, اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنی سسرال والوں کو جو ہے وہ اپنی ساس اور سسر ہی سمجھتے ہیں, اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتے. یہ اس وجہ سے طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. علامہ صاحب اس پہ ذرا رہنمائی فرما دیجئے. بالکل, یہ دونوں انتہائیں ہیں اور دونوں انتہائیں اپنا دامن میں نقصانات لیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ خاوند وہ جب شادی کے بعد اس دو دھاری تلوار پر ہوا چل رہا ہوتا ہے, اس نے بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا ہے, اس نے والدہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. بالکل بالکل. اب کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق مارنا یہ لازماً کسی ایک رشتے کے حق تلفی کا سبب بنے گا. صحیح بات. تو ایک تو ان حقوق کا خیال رکھنا. دوسرا, بیوی پر اللہ نے اختیار دیا ہے صرف خاوند کو, نہ کہ اس کے ماں باپ کو, نہ کہ اس کے بہن بھائیوں کو. اب یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ کسی کے جگر کا ٹکڑا جو گھر پہ لایا ہے اس کی ہر طرح سے حفاظت یقینی بنائے, اور بیوی کے ذمے اس خاوند کی خدمت جو لگائی گئی ہے اور جو اس کی ذمہ داریاں بس بنتی ہیں یا اس کے بچے ہیں, وہ اب یہ اگر مجبور کرے گا کہ میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائیوں کے فلاں فلاں کام تم نے کرنا ہے, تو دیکھیے اس کی طرف سے زیادتی ہوگی. یہاں پھر اگر شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر بیوی کا بالکل مطالبہ درست ہے کہ وہ اس کو الگ جو ہے وہ رہائش اور اس کے نام نفقے کا الگ بندوبست کیا جائے انہیں تنازعات سے بچانے کے لیے. اب جو آپ نے بات کی کہ سسرال میں بسا اوقات یہ شدت والا معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی بالکل غلط ہے. اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے برابر درجہ دیں, تاکہ, اور پھر دونوں کے والدین کو بھی حکم دیا کہ بیٹی کسی کی بیاہ کر کے لا رہے ہو, کل کو تمہاری بیٹی بھی بیاہ کر کسی کے گھر جانی ہے, اس کو اپنی ہی بیٹیوں کی طرح سمجھو. اور کسی کا بیٹا جو تمہارے یہاں داماد بن کر کے آیا ہے اس کو اپنے بیٹوں جیسی ہی عزت دو, ورنہ تمہارے بیٹوں نے بھی کل کو داماد بن کر دوسرے گھروں میں قدم رکھنا ہے. تو یہ دنیا تو مکافات عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, اور ہم یہی مثالیں بھری پڑی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ ہماری خواتین ڈراماز بڑے شوق سے دیکھتی ہیں, موویز کی بڑی دلدادہ ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو آئیڈیلز بنائے ہیں نا, وہ ہم نے ان خواتین کو نہیں بنایا جنہوں نے اسلام میں اپنا بہترین کردار ادا کیا, جنہوں نے اپنے شوہروں کے لیے اپنی عزتوں کو سنبھال کر رکھا. ہم نے آئیڈیل بنا لیا ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے صرف پریزنٹیشن دی اپنی اسکرین پر, اور انہوں نے کپڑے بھی کسی کے دیے ہوئے پہن کر جو ہے وہ وہاں پہ پریزنٹیشن دے دی. اتنے لاکھوں روپے کے کپڑے تو ہم اینکرز یا ایکٹریس بھی افورڈ نہیں کرتے, ہم بھی جو ہے وہ کسی اور کے کپڑے پہن لیتے ہیں, مطلب ڈیزائنرز ہمیں جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں, ہم پہنتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں. لیکن یہ چیز ایک عورت کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ فلاں چینل پہ فلاں بندی نے یہ کپڑے پہنے تھے تو میرا شوہر بھی مجھے اتنے مہنگے کپڑے لے کے دے. یہ طلاق کی وجہ بن رہی ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ غیر سنجیدگی در آئی ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے. آج جو ہمارے یہاں چینل کی تعداد تو بہت زیادہ ہو چکی ہے, لیکن معیار گرتے گرتے بہت نیچے جا چکا ہے. اور جو کچھ ہمارے ان ڈراموں کے ذریعے سے, آپ اسی پاکستان میں, اسی ملک میں وہ وقت بھی تھا کہ جب یہ ڈراموں کے ذریعے سے معاشرتی اقدار سنواری جایا کرتی تھیں, اور ایسے اسباق ملا کرتے تھے کہ لوگ آج بھی ان ڈراموں کو بڑا یاد کیا جاتا ہے اور سنہرے دور پہ یاد کیا جاتا ہے جس پاکستان میں تھا. لیکن اب ہم بدقسمتی سے جس دور میں جی رہے ہیں تو وہی کچھ ہے جو آپ نے بھی بیان کیا. اب یہاں یہ جو واقعات جنم لے رہے ہیں معاشرے میں, یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں بھی لوگ اس میڈیا کے جو وار کا شکار ہوئے ہیں, جہاں مطلب غیر اخلاقی چیزیں جو میڈیا کے اندر آئی ہیں, پازیٹیو رول میڈیا کا بہت بڑا ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ تائیوان کے اندر بس شادی ایک ہی گھنٹے میں ختم ہو گئی. ہوا کچھ یوں کہ شادی کی تقریب کے بعد بیوی نے شوہر سے مطالبہ کر دیا کہ اسے فلاں ماڈل کی نئی گاڑی خرید کر دی جائے, جس پر شوہر نے اتنا کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس بارے میں سوچے گا. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ
کہ محترمہ نے کہا کہ اگر وہ اسے گاڑی نہیں دلا سکتا تو بس پھر ابھی طلاق دے دے. اور یوں یہ اہم ترین رشتہ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا. اب یہ چیزیں دیکھیے اگر معاشرے میں ہم ان ڈراموں کے ذریعے سے یہ کلچر اگر پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوگا. اور اگر آج بھی انہی چینل کے ذریعے سے ایسے ڈرامے تشکیل دیے جائیں جیسے پاکستان کا سنہرا ماضی ہے, بالکل مثالیں, بالکل تو بہت پازیٹیو چینج بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. ابھی میڈیا پر منحصر ہے کہ وہ اپنا کردار کس طرح ادا کرتا ہے. آج ایک شوہر جو ہے وہ اگر اس کی بیوی اس سے عمر میں بڑی ہے تو اس کو تانے دے دے کر ہی جو ہے وہ زندگی اس کی حرام کر دی جاتی ہے. صرف جو ہے وہ جسمانی ٹارچر ہی نہیں ہوتا کہ فزیکلی ٹارچر کیا جائے, جو مینٹلی ٹارچر کرنا ہوتا ہے نا, ہمارے پاکستان میں وہ چیز بڑھ چکی ہے. ہم خواتین کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, مرد حضرات کو بھی مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور جب کسی کو آپ مینٹلی ٹارچر کر دیں گے تو وہ رشتہ نہیں نبھ پاتا. اس کے لیے کوئی آسان ترکیب بتا دیجئے کہ میاں بیوی کیا کریں کہ ایک دوسرے کو مینٹلی ٹارچر نہ کریں. دیکھیے یہ ذہنی تشدد جو ہے اور ذہنی تکلیف جو دل کسی کا توڑنا ہے, جب آپ کسی کا ناپ دل توڑتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. جی وہ بابا بلے شاہ مرحوم نے کیا کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, ڈھا دے جو کچھ ڈھنڈا, ایک کسی کا دل نہ ڈھاوی رب دلا میں رہندا. جو کسی کا دل دکھانا ہے, چاہے میاں کا دل دکھا جائے چاہے بیوی کا, اور یہ عمر کو بہانہ بنا کر کے ہماری بہنوں پر ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے, اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ کائنات کی محبوب ترین ہستی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پہلا نکاح فرما رہے ہیں تو عمر مبارک 25 برس ہے, اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان کی عمر مبارک 40 برس ہے. اب اس سے بڑی مثال ہم اور کیا پیش کریں. بالکل صحیح. آج ہمارے یہاں ایک بچی اس کی بہت قابلیت ہوتی ہے اور ہر طرح سے باسلیقہ بھی ہوتی ہے, اور لڑکے کے والد یا والدہ وہ منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں 28 کی ہو گئی ہے, 30 کی ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے. دیکھیے ہم خود اسلام سے روگردانی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ہی مسلمان ہی اپنے اس دین کے لیے بدنامی کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں. جو طلاق ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ جو حلال چیزیں زمین پر جائز چیزیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین چیز اللہ کو یہ طلاق ہے. پھر رشتہ ہو گیا, بہو کو بیاہ کر کے لے آئے, دیکھا ڈگریز والی ہے, تعلیم یافتہ ہے, بعد میں پھر عمر کے تانے, پھر بات بے بات اس کو اس کے خاندان کے تانے, اس کے ماں باپ کے تانے. یعنی آپ دل چھلنی کر رہے ہیں, آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے, تیر نکل رہے ہیں جو دوسروں کے دلوں کو توڑ کر کے اللہ کے عرش کو ہلا رہے ہیں. ڈرنا چاہیے, ہماری بھی بیٹیاں ہیں اور کل کو ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے, قبر بھی ہے, آخرت بھی ہے, حشر کی منزلیں بھی ہیں. بالکل بالکل. یہ اللہ نے زبان میں ہٹی نہیں رکھی. کیوں؟ اللہ کو اس زبان کی سختی ناپسند ہے. اللہ کو میٹھے بول والے لوگ بڑے ہی پسندیدہ ہیں, جو نرم الفاظ کا چناؤ رکھتے ہیں, جن کی گفتار میں شیرینی ہوتی ہے. تو اللہ اس معاملے میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. علامہ صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ آپ والدین کو کوئی ضرور اس پہ بات کر سکیں کہ میاں بیوی کا جب ایک رشتہ جڑ جاتا ہے, چاہے وہ لو میرج سے جڑے چاہے وہ ارینج میرج سے جڑے, کہتے ہیں کہ شادی 2 لوگوں میں نہیں 2 خاندانوں میں ہوتی ہے. اس چیز کو میاں بیوی کو بھی سمجھنا ہے اور خاندانوں کو بھی سمجھنا ہے. اس چیز کے لیے کوئی جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیں, کوئی ریکویسٹ, جو بھی آپ بہتر سمجھیں. دیکھیے یہ رشتے جو جوڑتے ہیں یہ زمین پر تو صرف ان کی شکل بنتی ہے, جوڑ تو اللہ کے یہاں آسمان پر ان کا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کے یہاں یہ طے ہو چکے ہوتے ہیں, چاہے یہ ارینج میرجز کے ذریعے سے ہوں چاہے یہ لو میرجز کے ذریعے سے. لہذا ایک دفعہ جب نکاح ہو چکا ہے تو دونوں خاندانوں کے چاہیے کہ اسے تسلیم کر لیں, بجائے رکاوٹیں بنانے کے اور بجائے رشتوں میں دراڑ ڈالنے کے. اس رشتے کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین رشتہ ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے ایک دوسرے کے لیے جوڑ بنا دی ہے, ایک دوسرے کی تسکین کی خاطر جوڑ. جس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے, جو لوگ اس رشتے کو بسانے میں معاونت کا کردار ادا کریں گے اور سپورٹو رول ادا کریں گے, وہ اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ ہوں گے. اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا. اور جو لوگ خدا نخواستہ چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں اور چاہے وہ میٹے کی طرف سے ہوں, دونوں میں سے کوئی بھی خاندان اگر اس رشتے کے توڑ کا ذریعہ بنتا ہے, چاہے وہ کوئی خاتون ہو, کوئی مرد ہو, نند بھابی, کوئی بھی رشتہ ہو, تو یقین کیجئے پھر اللہ بھی ایسوں کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے. سچی بات. اور معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے.
صحیح کہ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہے، اور آپ ہمیں اسی طرح اپنے علم سے روشناس کراتے رہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بے ضابطگیاں پھیل گئی ہیں، جو طلاق اور خلا لینے کے معاملات ہیں، کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ انہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اس وقت جب آپ کے پاس کوئی سمجھانے والا ہو، اور اگر آپ کے پاس نیگیٹو لوگ ہوں گے نا ثاقب صاحب، تو وہ آپ کے گھر کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر دیتے ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے باہر والے ہوں، چاہے دوست ہوں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے، ماشاءاللہ ساری ایسی باتیں کر دی ہیں اور اتنی بہترین باتیں کی ہیں، بڑی پوائنٹس والی، جو کہ میں نے بھی آگے کرنی تھی کہ جو یہ جو سوشل میڈیا نا ہمارا، اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم لوگ فائدہ لینا چاہیں تو اس کے نقصانات بھی اسی طرح ہیں. اب ایک جوڑا ہے، وہ مطلب لو میرج کی جس طرح بات ہو رہی تھی، اور 80% جو ہے پوری دنیا میں لو میرج ہی کی مطلب طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز، پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم سوشل میڈیا کے اوپر جوڑا بنتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سچ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نکاح کی صورت میں آتے ہیں اور جب وہ آ کے دیکھتی ہے کہ بھی یہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے، یا پھر مائنڈ نہیں سیٹ ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر وہ فٹافٹ جو ہے نا ایک اتاولا پن آ جاتا ہے کہ بس اب ہم انہیں چھوڑ دیں. یہ ان میچور ہے. اور سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ والدین ساری چیزیں دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بچے جو ہیں اس معاملے میں بچے ہیں، اب 18 20 25 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ شادی کیا ہے. لازمی بات ہے جب ماں باپ ہیں وہ 30 40 50 سال کے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہونی چاہیے، کیا رشتے ہیں، کس طرح کا لڑکی ہے، ان کو مطلب کہ دیکھ کے یہ چیزیں کرنی چاہیے. ماں باپ جو ہے وہ موضوع رشتہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جب ہم لوگ رشتہ کر کے، یہ بڑی اچھی مولانا صاحب نے بات کی، جب رشتہ کر کے گھر میں لے آئے ہیں نا، تو پھر خدا را یہ بات نہ کریں کہ بھئی مطلب کہ اب اس نے یہ نہیں دیا، اس کی یہ خامی ہے، اس کو ساری خامیوں خوبیوں کے سمیت ایکسپٹ کر لیں. بالکل بالکل. یہ نہیں ہے کہ مطلب اب داماد جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ جی اس کی پہلے سیلری یا پہلے کمائی اس طرح کی تھی، اب یہ اس طرح کی ہو گئی ہے. اچھا، اس کا کیا بات میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کیا چل رہی ہے دنیا داری کہ جی اچھا جی اب داماد کو تو یہ تانا مل گیا، اب وہ آگے بیٹی کو کیا تانا دیتے ہیں کہ جی یہ آئی ہے اپنے نصیب خراب لے کے آ گئی ہے تو ہمارا بیٹا ہو جانا، اس کی نوکری چلی گئی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. یعنی کہ یہ کیسی بات ہے، یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ختم ہے ہمارا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور وہ اگر رشتہ جڑ گیا ہے تو زمین والے اس کو خراب کرنے میں بڑا معاون کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ جڑ گیا ہے تو بھائی جینے دو، ان کو کوئی سکون سے رہنے دو. اگر وہ دونوں آپس میں خود ہی لڑ رہے ہیں، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو پھر بھی کسی بڑے کو چاہیے کہ درمیان میں پڑھ کے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، رشتہ ٹوٹنے نہ پائے کوشش یہ کریں. یہاں تو پاکستان میں ہر دوسرا بندہ یہ کوشش کرتا ہے اس کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے اور ہم سے ہو جائے، یا ہماری بیٹی سے ہو جائے، یا ہمارے کسی رشتہ دار سے ہو جائے. اس طرح کی سچویشن آ چکی ہے. اللہ معاف کر دے ہم لوگوں کو کہ ہم کس سے چل پڑے. آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نا مطلب کہ کسی بڑے کی سمجھانے کی، تو اب زیادہ تر سمجھانے کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ یہ اس کو اس طرح پازیٹیو سمجھا نہیں ہوتے، نیگیٹو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی نند سے کس طرح بچنا ہے، تم نے اپنی وہ جو ہے وہ جو اپنا جٹھانی ہے اس سے کس طرح بچنا ہے. گھر والے یہ کہتے ہیں بیٹا اتنا مہنگا ڈنر سیٹ لے کے دیا ہے، مت کھولنا. اللہ کا بھلا کرے. اگر کوئی ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دے یا کوئی جو ہے وہ کپ توڑ دے تو اس پہ طوفان اٹھا لیتے ہیں. بھائی آپ کہاں لے کے جاؤ گے یہ سب کچھ؟ آپ جہیز لے کر آئی ہیں، اپنے لیے لے کر آئی ہیں. بھائی اپنے جہیز میں ان لوگوں کو، اگر آپ اپنی نند کو یا ساس کو یہ کہہ دیں گی کہ امی جی یہ میرا نیا ڈنر سیٹ ہے، آپ اس میں سے چائے پئیں، آپ اس میں کھانا کھائیں، تو اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہو جائے گا. وہ بے شک آپ کو یہ کہیں کہ نہیں بیٹا نہیں کھولنا، جب مہمان آئیں گے تب نکال لینا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دل بڑا کریں، خواتین کا دل ہی بڑا نہیں ہے. اچھا، اب اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے نا مطلب کہ جو ہماری بہنیں ہے نا وہ سیکھ کے آتی ہیں کہ جی یہ جوائنٹ فیملی میں خصوصاً اسپیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اب تم جا رہی ہو نا تو یہ جب ابھی جو جوائنٹ فیملی ہے، والدین ماشاءاللہ حیات ہیں تو ٹھیک ہے، اب تم نے اپنی چیزیں سنبھال کے رکھنی ہے. جب تم علیحدہ ہوگی نا تو بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد علیحدہ ہو جائے، تو تب یہ اپنے برتن اور یہ چیزیں استعمال کرنی ہے. ایسے نہیں دینی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کھول کے تو خراب کرتا پھرے. وہ بڑے اور چھوٹے میں پھر بچے جو چھوٹے ہیں، جس کے اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، جو بڑے بچے ہیں، وہ لازمی بات ہے. میں ایک بات کہتی ہوں، اپنے پیشنٹ کو بھی سمجھاتی ہوں، جو خواتین میرے پاس آتی ہیں اور جو مرد حضرات آتے ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہوں کہ چیزیں پھر بن جاتی ہیں، رشتے نہیں بنتے، بندے واپس نہیں آتے. جو لوگ آپ کی زندگی سے ایک دفعہ چلے جاتے ہیں، بعد میں آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس کی یہ بات مان ہی لیتے، اتنی کوئی مشکل بات تو نہیں تھی. بعد میں پچھتانے سے کیا،
ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ والے حالات نہ کریں, زندگی کو آسان بنائیں, اپنی چیزوں کو اپنے سسرال میں بانٹنا سیکھیں, اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سسرال والوں کا دھیان رکھیں, ان کو گفٹس دیں, ان کو خوش رکھیں, وہ اپنی ماں سمجھیں, اپنا باپ سمجھیں, اپنے بہن بھائی سمجھیں. اگر آپ ساس سسر سمجھیں گے, نند اور دیور سمجھیں گے, تو پھر آپ زندگی کے معاملات کو اسی طرح نمٹانے میں جو ہے وہ ناکام رہیں گے, اور آپ کی طلاق اور خلا جو ہے وہ یہ سلسلہ اور چلتا رہے گا. برداشت کریں, صبر کریں, جس کا حکم اسلام نے دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ثاقب بٹ صاحب کہ آج ہم نے اس بہت اہم موضوع پر جو ہے وہ بات کی. اتنا لمبا موضوع ہے اور اتنا بڑا موضوع ہے کہ سارا دن بھی بولتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگا, کئی دن گزر جائیں گے تو شاید سمجھا نہ پائیں. لیکن میری بڑی مؤدبانہ اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر بسانا سیکھیں. ان معصوم بچوں کی طرف دیکھیں جو بلکتے ہیں, جب باپ نہیں ہوتا نا سر پہ تو کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ان بچوں کی, یہ عدالتوں میں جا کر دیکھیں آپ. اور وہ مائیں جو صرف اس بات سے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ اس کی کمائی تھوڑی ہے, آپ کی قسمت میں جتنا پیسہ ہے اللہ آپ کو دے رہا ہے, یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں. جس کی قسمت میں جو ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہے. آپ ملکہ عالیہ تب بنیں گی جب آپ اپنے شوہر کو عزت دیں گی, کیونکہ اللہ نے کہا, اللہ نے مقام شوہر کو زیادہ دیا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو تمہارے شوہر کو ہوتا. لیکن شوہروں نے اس بات کا غلط مطلب نکال لیا. شوہروں نے کہا کہ سجدہ جائز ہوتا تو ہمیں ہوتا, اس لیے یہ ہماری باندی ہے, ہماری جو ہے وہ جوتی کی نوک پر ہے, ہم اس کی بے عزتی اور تذلیل کرتے رہیں. نہیں, آپ اپنی عورت کو جتنی عزت دیں گے وہ آپ کو اتنی عزت دے گی. آپ پیار محبت سے رہیں, دوسری عورتوں کی طرف ذرا کم دیکھیں. مرد حضرات اپنی عورت کو سجانے سنوارنے کی کوشش کریں, جیسی عورت پسند ہو نا اپنی بیوی کو صاف کہیں کہ ایسے ہی سجا سنورا کرو, ایسی ہی رہا کرو, تب آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی. اکثر ویسے اس بات پہ مائنڈ بھی کر جاتی ہیں خواتین, لیکن خواتین بھی مائنڈ نہ کیا کریں, جیسا آپ کے شوہر کو پسند ہے ویسا ہی کیا کریں. دونوں کمپیٹیبلٹی کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ زندگی جو ہے اسموتھ ہو جائے گی, اور یہ خلا اور طلاق کے کیسز پاکستان میں کم ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو مجھے اجازت دیجیے گا. کل پھر نئے صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ سے کچھ اہم موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.